प्रिंस रोडल्फ बड़े घर में उसे कत्ल कर दिया गया। उसके कातिल का सुराग आज तक नहीं मिल सका। जनवरी 1899 की एक यकबस्ता कोहर आलूद सुबह सूरज तुलू होने से कबल शहजादा रोडल्फ के कमरे से पिस्तौल की 3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। शहजादा रोडल्फ, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के मुश्तरका सल्तनत का होने वाला बादशाह था, रोडल्फ के घर में जो दोस्त सोए हुए थे, बिजली की तरह अपने वस्त्रों से बाहर निकले और शहजादे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। कोई जवाब ना पाकर उन्होंने दरवाजे की चूलें उखाड़ी और कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होकर उन्होंने जो नज़ारा देखा, उसने उनके असाब पर एक रेशा तारी कर दी। कमरे की हर शय बिखरी पड़ी थी, कुर्सियाँ ऊंधी पड़ी हुई थीं और शराब की खाली बोतलें फर्श पर बिखरी हुई थी। पलंग के तकियों पर खून के सुर्ख धब्बे थे। शहजादा रोडल्फ अपने शिकारी लिबास में मलबूस बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। उसने अपने बूट भी ना उतारे थे। उसके सर के पुरखचे उठ चुके थे। उसके पहलू में उस औरत का बरहना जिस्म पड़ा हुआ था जिससे वो मोहब्बत करता था। उसे उसकी कनपटी में गोली मारकर मारा गया था, लेकिन उसका जख्म उसके खूबसूरत बालों से ढका हुआ था, जिन्हें रोडल्फ अक्सर चूमता था। इसके जिस्म पर और कोई निशान नहीं था। वो एक यूनानी देवी की मानंद खूबसूरत थी और मौत की आगोश में भी इतनी ही हसीन नजर आ रही थी कि जितनी वो जिंदगी में हुआ करती। ये अलमिया आज से तकरीबन 100 साल कबल ऑस्ट्रिया के एक दूर दराज इलाके में पेश आया, लेकिन यह कत्ल या खुदकुशी आज भी आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज है और दुनिया की तारीख पर इसका गहरा असर है। इसकी वजाहत बड़ी सीधी सादी है। अगर डेमोक्रेटिक शहजादा रोडल्फ जिंदा रहता तो मुमकिन है कि वो 1914 में जर्मनी के कैसर को पहली जंग अजीम में फौजी इमदाद देने से इनकार कर देता, क्योंकि इसे कैसर से बड़ी नफरत थी। यह भी मुमकिन है कि शहजादा रोडल्फ इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने से इनकार कर देता, क्योंकि उसे इंग्लैंड से मोहब्बत थी। इस तरह पहली जंग अजीम और बाद में दूसरी जंग अजीम की आग ना भड़कती। क्या रोडल्फ ने अपनी महबूबा को हलाक करके खुदकुशी की थी या किसी तीसरे शख्स ने इन दोनों को मारा था? ये राज कोई नहीं जानता। इस पुरसरार हादसे से मुतल्लक लोगों ने 20 किताबें लिखी, लेकिन मुमकिन है कि यह भेद कभी न खुल सके। जब यह वाक़या रूनुमा हुआ तो इस वक्त शहजादे के मलहका कमरे में उसके सिर्फ 2 दोस्त थे। वो लोग शिकार खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक दूर दराज इलाके में गए हुए थे। इन दोनों के ख्याल में शहजादे ने खुदकुशी की थी। वो जानते थे और इसी तरह वियना का आदमी जानता था कि शहजादे की अज़वाजी ज़िंदगी बड़ी तल्ख थी। 8 साल कबल उसने सुनहरी बालों वाली शहजादी स्टीफनी से शादी की थी, जो बेल्जियम के बादशाह की बेटी थी। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत नहीं थी। उनकी शादी बाज़ सियासी वजूहात की बिना पर हुई थी। कई साल से उनके ताल्लुकात कशीदगी का शिकार थे। शहजादी कभी कभार ही अपने शोहर के कमरे में जाती थी। इसके बावजूद जब शहजादा दूसरी औरतों को अपने लुत्फ़ करम से नवाजता तो उसकी बीवी बुरी तरह से हसद की आग में जलने लगती। रुडल्फ ने दुनिया भर की सियाहत की थी। वो 10 ज़बानें बोलने पर कादर था। उसने कई किताब भी लिखी थी और वो लोगों में खासा मकबूल भी था। दर हकीकत वो ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना की आंख का तारा था। 1888 ईस्वी में, यानी अपनी मौत से 1 साल कबल, उसकी मुलाकात बेरोन्स मारी वितीसरा नामी एक बड़ी मशहूर कुन और पुरकशिश लड़की से हुई, जिसकी रगों में कदीम यूनानियों का खून दौड़ रहा था। वो 19 साल की थी। शहजादे की उम्र इस वक्त 29 साल थी। दोनों वालहाना तौर पर एक दूसरे के शदाई बन गए। ये मुआशिका जंगल की आग की तरह सारे वियना में फैल गया और जहाँ भी 4 लोग मिल बैठते उसका जिक्र किया जाता। उड़ते उड़ते ये खबर बूढ़े बादशाह फ्रांस जोसेफ तक भी जा पहुँची। पहले तो उसने इस खबर पर कोई तवज्जो ना दी, मगर ये मुआशिका तवील होता चला गया तो सूरत हाल कुछ बदतरीन सूरत अख्तियार करने लगी। अब बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर यह दास्तान मोहब्बत थी। इसलिए फ्रांस जोसेफ ने बेटे को महल में बुलाया और उसे ये नाजायज़ मुआशिका ख़त्म करने की नसीहत की। लेकिन रुडल्फ ने बूढ़े बादशाह का हुक्म ना माना और कसम खाई कि वो मारी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस पर फ्रांसिस जोसेफ मुश्तअल हुआ और उसने अपने बेटे को डराया, धमकाया, लेकिन ये सब धमकियां बेकार गईं। रुडल्फ अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने यहाँ तक कह दिया कि वो मारी के लिए तख्त व ताज से भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, और यही हकीकत भी थी। रुडल्फ ने इस बात का इरादा कर लिया था कि वो तख्त से दस्तबरदार हो जाएगा और अपनी पहली बीवी को तलाक देकर मारी से शादी कर लेगा। इस पर बादशाह ने उसे और लानत मलामत से नवाजा। इस वाक़े के बाद रुडल्फ और मारी दुनिया से छुप छुपा कर उसे मकान में मिलते रहे, जहाँ बाद में वो दोनों कत्ल हुए। जनवरी के एक हफ्ते को वो चंद खुशगवार दिन गुजारने की खातर वहाँ गए थे कि वहाँ ये हादसा रूनुमा हो गया।
اچانک پستول کے 3 فائر سنائی دیے اور تاریخ کا دائرہ بدل گیا۔ اس حادثے سے ایک صبح قبل روڈولف کو اس کے خدمتگار خاص نے نیند سے بیدار کیا، کیونکہ اس صبح کو اس نے شکار کھیلنے کے لیے جانا تھا، لیکن اس کے ملازم نے اسے آگاہ کیا کہ مطلع ابر آلود ہے اور موسم بھی بڑا سرد ہے۔ اس لیے روڈولف نے اس دن شکار کھیلنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس نے اپنی گاڑی منگوا کر ویانا واپس جانے کی خواہش کی۔ وہ خدمتگار ہی آخری شخص تھا جس نے روڈولف اور اس کی بیوی کو زندہ دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس صبح کو شہزادہ بڑا خوش تھا۔ جب بھی اس سے پوچھا گیا تو اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ روڈولف اور ماری نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روڈولف کو خودکشی کرنے کی ایسی کون سی ضرورت پڑ گئی تھی؟ دنیا میں بہت کم لوگوں کو اس جیسی آسائشات حاصل تھی، یہ تحاشا دولت، عوام میں حد سے زیادہ مقبولیت، جوانی، محبت اور تخت، آخر اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ بوڑھے بادشاہ نے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کے لیے شاہی ڈاکٹر سے یہ بیان دینے کو کہا کہ شہزادے کی موت مرگی سے ہوئی ہے، لیکن شاہی ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا۔ روڈولف کو شاہی شان و شوکت سے شاہی قبرستان میں ان افراد کے ساتھ دفنایا گیا جنہوں نے آسٹریا پر 6 صدیوں تک حکومت کی تھی، لیکن اس کی محبوبہ کی لاش کو ایک بڑے ٹوکرے میں اسی مکان کے کمرے میں رکھ دیا گیا جہاں وہ چند روز قسم پرستی سے پڑی رہی۔ آخر چند دنوں کے بعد اس کو دیودار کے درختوں کے ایک گھنے جنگل میں دفن کر دیا گیا۔ وہ ہیٹ جسے پہنے وہ بڑی خوشی خوشی اپنے محبوب سے ملنے آیا کرتی تھی، تکی کے طور پر اس کے سر کے نیچے رکھ دیا گیا۔ صرف دیودار کے درختوں سے گزرنے والی ماتمی ہوا نے اس کا نوحہ پڑھا۔ F.W. ولورتھ۔ وہ کاروبار سیکھنے کی خاطر مفت کام کرنا چاہتا تھا۔ ہر دکاندار اسے کند ذہن سمجھ کر چند دنوں بعد دکان سے نکال دیتا۔ جب باربرا ہٹن کی عمر 21 سال ہوئی تو اس نے اپنے گھر میں ایک شاندار دعوت دی۔ اس نے ملک کا بہترین آرکیسٹرا بلایا تھا۔ اس سب ہنگامے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک دن میں 40 لاکھ پاؤنڈ کمائے تھے۔ لیکن یہ 40 لاکھ پاؤنڈ کہاں سے آئے تھے؟ اس کا ایک حصہ میری اور آپ کی جیبوں سے۔ باربرا ہٹن گرانٹ فرینک ولورتھ کی پوتی ہے۔ جتنی بار آپ 6 پینس ولورتھ کے کسی سٹور سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس رقم کا ایک حصہ اس نوجوان گنگریلے بالوں والی عورت کو مل جاتا ہے۔ اس لڑکی کے دادا نے اتنا روپیہ کیسے کمایا؟ شروع میں تو اس کا دادا بڑا ہی غریب تھا۔ وہ نیو یارک کے نزدیک واٹر ٹاؤن میں اپنے ایک فارم پر گزر اوقات کیا کرتا تھا۔ وہ اس قدر غریب تھا کہ وہ سال میں 6 ماہ ننگے پاؤں رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ سردیوں میں خود کو ظالم سردی سے بچانے کے لیے ایک کوٹ ہی خرید لے۔ اس غربت اور تنگ دستی نے اسے جینے کا طریقہ سکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر دنیا میں کامیاب ہونے کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسے فارم سے نفرت تھی، وہ ایک دکاندار بننے کا خواہش مند تھا۔ جب وہ 21 سال کا ہوا تو اس نے اپنی گاڑی میں جوتی اور نیو یارک کے کارخانے تھیج نام کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے کسی دکان پر ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی دکاندار بھی اسے ملازم رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے کپڑے میلے اور بال بڑے ہوئے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سیلز مین کے لیے صاف کپڑوں کا ہونا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے۔ آخرکار ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک دکاندار نے اسے ملازم رکھ ہی لیا۔ یہ ملازمت اس نے صرف تجربہ حاصل کرنے کی خاطر کی تھی اور اس کی عوض اسے کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ بعد میں اسے ایک اور دکان پر ملازمت مل گئی، لیکن اس کے نئے مالکوں کا خیال تھا کہ وہ اتنا عقل مند نہیں تھا کہ گاہکوں کو نمٹا سکے، اس لیے وہ صبح سویرے آنے کے لیے کہا کرتے۔ دکان پر آ کر وہ سب سے پہلے آگ جلاتا، دکان میں جھاڑو لگاتا اور کھڑکیوں وغیرہ کی صفائی کرتا۔ اسے کسی چیز کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ جب دکان پر گاہکوں کا زیادہ رش ہو جاتا۔ جہاں تک تنخواہ کا تعلق تھا، اس کے مالکوں نے اس سے کہہ رکھا تھا وہ اسے 6 ماہ تک کوئی تنخواہ نہیں دیں گے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس 10 پاؤنڈ تھے جو اس نے گزشتہ 10 سال میں فارم پر کام کر کے کمائے تھے۔ دنیا میں اس کی ساری پونجی بس یہی تھی، اس لیے وولورتھ نے اپنے مالکوں سے عرض کیا کہ اگر وہ اسے 2-4 آنے دے دیا کریں تو وہ ان کے یہاں کام کرنے کو تیار ہے، باقی کا خرچ وہ خود برداشت کر لیا کرے گا۔ اس طرح 2-4 آنوں میں اسے 15 گھنٹے اس دکان میں کام کرنا پڑتا تھا۔ آخرکار اسے ایک دوسری دکان پر 10 پینس فی ہفتہ کے حساب سے ملازمت مل گئی۔ اس کا کام رات کو دکان کی نگرانی کرنا تھا، لیکن یہ جگہ اس کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔
اس کا مالک ہر وقت اس پر بگڑتا رہتا تھا، اسے لعنت ملامت کرتا اور دھمکی دیتا کہ وہ اس کی تنخواہ میں کمی کر دے گا اور اسے گولی مار دے گا۔ وولورتھ دکانداروں کی ان بدسلوکیوں سے بڑا دل شکستہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے فارم پر واپس چلا گیا۔ وہاں وہ سال بھر بیمار رہا اور کوئی کام نہ کر سکا۔ ذرا سوچیں کہ تقدیر نے جس آدمی کو دنیا کا سب سے بڑا پرچون فروش بنانا تھا، اس وقت وہ اس قدر ہمت ہار چکا تھا کہ اس نے کاروبار کے بارے میں ہر خیال اپنے دماغ سے نکال پھینکا تھا اور اپنے فارم پر مرغیوں کی پرورش کرنے لگا۔ پھر ایک دن اسے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے سابقہ مالکوں میں سے ایک نے اسے ملازمت کے لیے بلایا تھا۔ وہ مارچ کا ایک سرد ترین دن تھا، ساری زمین برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وولورتھ کا باپ اس دن آلووں کی کچھ بوریاں گاڑی میں لاد کر منڈی میں لے جا رہا تھا، اس لیے وولورتھ بھی گاڑی پر جا چڑھا اور ایک بوری پر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے کیا پتا تھا کہ اس کا موجودہ سفر اسے اتنا امیر بنا دے گا کہ اتنی دولت کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ صرف یہ کہ اسے ایک عظیم خیال آیا۔ اس نے 60 پاؤنڈ ادھار لیے اور ایک ایسی دکان شروع کی جہاں کسی بھی چیز کی قیمت 6 پینس سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی یہ پہلی دکان ناکام ثابت ہوئی۔ اس قسم کی اس نے 4 دکانیں کھولیں جن میں سے 3 ناکام ہوئیں۔ مزید قرضہ اٹھانے سے گھبرا کر اس نے ایک ہی دکان کو آہستہ آہستہ وسعت دینی شروع کر دی۔ جب وہ چل پڑی تو اگلے 10 سالوں میں اس نے اس قسم کے مزید 12 دکانیں کھول لیں۔ آخر کار وہ امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ اس زمانے میں اس نے 2.5 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے اپنے دفتر کے لیے دنیا کی بلند ترین عمارت بنوائی۔ کئی سال قبل جب وہ ایک غریب نوجوان تھا اور بار بار شکست کھانے کی وجہ سے اپنی خود اعتمادی کھو چکا تھا تو اس کی ماں اسے کہا کرتی تھی، میرے بیٹے دل چھوٹا نہ کر، ایک دن تم امیر آدمی بن جاؤ گے۔ کارنیلس وینڈربلٹ۔ وہ چیک بک کے بجائے عام سادہ کاغذ استعمال کرتا اور بینک والے وہ کاغذ خوشی خوشی قبول کر لیتے۔ اگر آپ کو کسی شخص سے 80 لاکھ پاؤنڈ مل جائیں تو آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ نوجوان الفریڈ وینڈربلٹ جب اپنی 21ویں سالگرہ منا رہا تھا تو اس کے ساتھ یہی خوشگوار واقعہ پیش آیا۔ آپ کو یہ بات کتنی عجیب ہی کیوں نہ لگے، نوجوان الفریڈ وینڈربلٹ کسی اسکول یا کالج کا تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ اس نے دنیا میں گھوم پھر کر تجربات کی روشنی میں علم حاصل کیا ہے۔ وہ افریقہ کے خوفناک جنگلوں میں گیا اور ہاتھیوں اور شیروں اور زرافوں کے بارے میں فلمیں بناتا رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کا باپ الفریڈ وینڈربلٹ سینئر ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ جرمن آبدوز نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اگرچہ وہ ایک نامور کھلاڑی تھا لیکن اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ جب جہاز ڈوب رہا تھا تو اسے ایک لائف بوٹ میں جگہ دی گئی۔ ابھی وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک عورت باغی باغی آئی اور کشتی میں بیٹھنے کے لیے منتیں کرنے لگی۔ الفریڈ وینڈربلٹ نے اسے اپنی جگہ دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت روتی چلاتی اور اپنے بال نوچتی ادھر سے گزر رہی تھی۔ وہ شکوہ کرنا تھی کہ اسے لائف بیلٹ نہیں ملی۔ وینڈربلٹ نے اپنی لائف بیلٹ اتار کر اس عورت کو دے دی۔ چند منٹوں کے بعد جہاز ڈوب گیا اور اس کے ساتھی الفریڈ وینڈربلٹ بھی۔ وہ ایک شریف آدمی تھا اور بہادری کی موت مرا تھا۔ وینڈربلٹ خاندان کا بانی دراصل کارنیلس وینڈربلٹ تھا۔ وہ ایک مضحکہ خیز شخص تھا۔ اس کا ایک مجسمہ ابھی تک نیو یارک کے گرینڈ سینٹرل اسٹیشن کے سامنے نصب ہے۔ کارنیلس وینڈربلٹ آج سے تقریباً 150 سال قبل جزیرہ اسٹیٹن میں پیدا ہوا تھا۔ جب وہ 16 سال کا تھا تو اس نے اپنی ماں سے 20 پاؤنڈ ادھار لیے اور ایک چھوٹی سی کشتی خرید لی اور جزیرہ اسٹیٹن سے مسافروں کو نیو یارک لے جانے لگا۔ آپ کے خیال میں ان 20 پاؤنڈ سے اس نے کتنا کمایا ہوگا؟ 2 کروڑ پاؤنڈ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے یہ سب کیسے کیا؟ بعد میں اس نے جہازوں اور ریل گاڑیوں میں بھی پیسہ لگانا شروع کر دیا۔ اپنی اتنی دولت کے باوجود وہ ایک پیسہ بھی فالتو خرچ نہیں کرتا تھا اور بڑے حساب سے گزار بسر کرتا تھا۔ مثلاً جب وہ مرض الموت کا شکار تھا تو اس کے ڈاکٹر نے شیمپین کا مشورہ دیا۔ اس پر وہ چلا کر اس سے کہنے لگا، کیا کہا؟ شیمپین؟ مجھ میں شیمپین پینے کی طاقت کہاں ہے؟ کیا سوڈا واٹر سے کام نہیں چلے گا؟ شادی کے بعد جب وہ زندگی میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس زمانے میں اس کی بیوی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے 11 بچوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھی۔ وہ خواب دیکھتی تھی کہ کب ان کے پاس دولت ہوگی اور اسے ہوٹل کے جمیلے سے نجات ملے گی اور وہ آرام دہ زندگی گزارے گی۔ لیکن جب اس کے شوہر کا شمار دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں ہونے لگا تو وہ اکثر کہتی کہ اس کے زندگی کے اچھے دن وہی تھے جب وہ ہوٹل چلایا کرتی تھی
اور کنبے کو پالنے کے لیے اسے مشکلات برداشت کرنا پڑتی تھی۔ جب بوڑھا کارنیلس امیر ہو گیا تو اس نے شہر میں منتقل ہونے کی خواہش کی، لیکن اس کی بیوی قدامت پسند تھی اور اپنی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ بوڑھا اپنی بیوی کو پاگل کہا کرتا تھا اور یہ بات سچ کرنے کے لیے اس نے اسے 1 سال تک پاگل خانے بھیجے رکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا بڑا لڑکا بلی بالکل ناکارہ آدمی تھا اور کسی بھی کاروبار کے قابل نہیں تھا، اس لیے اس نے بلی کو ایک مدت تک فارم پر ہی رکھا، حتیٰ کہ وہ 40 سال کا ہو گیا۔ پھر بلی نے اپنی ہوشیاری اور چابک دستی دکھانا شروع کر دی۔ وہ تجارت میں پر پرزے نکالنے لگا۔ اس پر بوڑھا کارنیلس بہت خوش ہوا اور اسے اپنے کاروبار کا ایک حصہ اسے دے دیا۔ جب کارنیلس مرا تو اپنے پیچھے 1 کروڑ 80 لاکھ پاؤنڈ کی جائیداد چھوڑ گیا، لیکن جب اس کا بیٹا بلی فوت ہوا تو اس نے 4 کروڑ پاؤنڈ کی جائیداد چھوڑی۔ بوڑھے کارنیلس میں بہت سی عجیب غریب باتیں تھیں۔ مثلا اس نے کبھی چیک بک استعمال نہیں کی تھی۔ وہ اپنے چیک ہمیشہ سادے کاغذ پر لکھا کرتا تھا۔ اسے دوسروں کی خیال آرائی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ 84 سال کا تھا اور بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا تو اس وقت بھی وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب نرسوں اور ڈاکٹروں نے اس سے اپنی بات منوانے کی کوشش کی تو وہ ان پر گرم پانی کی بوتلیں پھینکنے لگا۔ اس کی موت سے کئی سال قبل اخباروں کے رپورٹر اس کے مکان کے سامنے جمع رہنے لگے۔ وہ اس کے مرنے کے منتظر تھے۔ اس بات نے اسے بڑا مشتعل کیا۔ ایک دن جب ایک رپورٹر نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو وہ رینگتا ہوا اپنے بستر سے اٹھا اور زینے کے پاس جا کر زور سے چلایا، ابھی میں مرا نہیں اور نہ ہی میرا مرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ جب وہ بیمار تھا تو اپنی مرحوم ماں کی روح سے باتیں کرنے کے لیے ماہرین روحانیات کو بلایا۔ اس کی ماں کی روح نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمر پر پلستر لگوا لے۔ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی کمر پر پلستر لگوا کر رہا۔ اپنے بے شمار دولت کی وجہ سے وہ امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ کسی سے نہ ڈرتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنی چارپائی کے پایوں کے نیچے نمکین پانی سے بھری ہوئی پلیٹیں رکھی ہوئی تھی کہ کہیں سوتے میں روحیں اس پر حملہ نہ کر دیں۔